वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा बाब है? बाबुल फुतिया व हुवा वाकिफुन अला दाबती औ गैरिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल फुतिया व हुवा वाकिफुन अला दाबती व गैरिहा, जानवर वगैरह पर सवार होकर फतवा देना। इस बाब में जो है मकसद तर्जुमतुल बाब, बाद उलमा की राय ये है ना कि इस बाब से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तंबीह फरमा रहे हैं कि अगर कोई आलिम रास्ता में चला जा रहा हो या सवारी पर सवार हो या सवारी की तरह किसी ऊंची मसनद पर बैठा हो तो लोगों को इससे मसला पूछना जायज़ है। नंबर 2, बाद उलमा की राय ये है कि इस बाब से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती को तंबीह फरमा रहे हैं, अगर इससे कोई इस हाल में मसला पूछे कि वह सवारी पर सवार होकर कहीं जा रहा हो तो मसला बता देना चाहिए। नंबर 3, शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू दाऊद की एक रवायत में सवारी के जानवर को मिंबर बनाने से मना फरमाया, यानी या तो सवारी चल रही हो, बातें की जा रही हों, या सवारी से उतरकर बातें की जाएं तो सवारी के जानवर को खड़ा करके इस पर बातें न की जाएं, क्योंकि इससे जानवर को इज़ा होती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांध कर इस सूरत को मुस्तस्ना करार दिया कि अगर कोई मसला पूछे तो मसला बता दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हदसना इस्माइल अल आखिर, हमसे इस्माइल ने बयान किया, इनसे मालिक ने अपने शहाब के वास्ते से बयान किया। वाइसा बिन तलहा बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से नकल करते हैं कि हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मीना में ठहर के एक शख्स आया, उसने कहा कि मैंने नादानस्तगी में ज़बा करने से पहले सर मुंडा लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ज़बह कर ले, कुछ हर्ज नहीं हो। फिर दूसरा आदमी आया तो उसने कहा कि मैंने नादानस्तगी में रमी से पहले कुर्बानी कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब रमी कर ले, ये पहले कर देने पर कुछ हर्ज नहीं है। इब्ने उमर कहते हैं उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने भी मुक़द्दम व मुअख्खर कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। तशरीह देखिए, इस रवायत में वक़ूफ़ अला दाबा का कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए तो बाद उलमा की राय है ना कि इस तर्जुमा के 2 जुज़ हैं, एक वक़ूफ़ अला दाबा और दूसरा वग़ैरिहा, यानी इस रवायत में दूसरा जुज़ औ गैरिहा साबित फरमा रहे हैं और जुज़ अव्वल को यानी क़यासन साबित फरमा दिया। हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरअसल यहाँ रवायत मुख्तसर जिक्र फरमाई, यही हदीस अगले सफ़े पे मौजूद है, 234 सफ़ा है ना, वहाँ पे वक़फ़ अला नाक़तुन पूरा जुमला फरमा दिया, वहाँ पे चुप पूरा जुमला है, अफ़लु वला हरज होने में कोई हरज नहीं। यहाँ से देखिए मतलब यह है कि जो कुछ भूल से हो गया ना वो दुरुस्त हो गया, अब उसकी फ़िक्र मत करो, उसका मकसद नफ़ी गुनाह है और नफ़ी जज़ा और नफ़ी दम नहीं है। 10 ज़िलहज्जा के दिन 4 काम किए जाते हैं, कौन से हैं? रमी, कुर्बानी, हलक या कसर और तवाफ़ ज़ियारत। मज़कूरा चारों मनासिब की अदायगी की तरगीब भी यही है, यानी अगर उसकी तरतीब हम करते हैं तो फिर यही तरतीब बनेगी, तो तरगीब इसी में दी जा रही है। इसमें इख्तिलाफ़ है, ये तरतीब वाजिब है या सुन्नत, इख्तिलाफ़ इसमें आ रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़ारिन और मुतमत्ति के लिए पहली 3 चीज़ों को बिल तरतीब अदा करना वाजिब है और तवाफ़ में तरतीब वाजिब नहीं, चाहे कि उसको मुक़द्दम करे, मुअख्खर करे या दरमियान में करे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुफ़रद के लिए ज़बा और बाकी 3 चीज़ों के दरमियान तरतीब ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हलक को रमी पे मुक़द्दम किया तो इस पर दम है, लेकिन अगर हलक को नहर या नहर को रमी पर मुक़द्दम किया तो इस पर कुछ वाजिब नहीं। गोया उनके नज़दीक रमी और हलक के दरमियान तरतीब वाजिब है और बाकी चीज़ों में तरतीब मसनून है, वाजिब नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन चारों अमूर में तरतीब मसनून है, तो अगर तरतीब के ख़िलाफ़ अमूर अंजाम पा जाएँ तो उनके नज़दीक कुछ वाजिब नहीं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर मज़कूरा अमूर के दरमियान तरतीब अमदन तोड़ी गई हो तो एक रवायत के मुताबिक दम है और एक रवायत के मुताबिक दम नहीं। अगर नसियानन तरतीब के ख़िलाफ़ काम हो गया तो कुछ वाजिब नहीं। अच्छी तरह समझिए। अच्छा, तो साबहीन जो आते हैं इनका मकसद यह है कि साहिबीन फरमाते हैं कि उन अमूर में तरतीब वाजिब नहीं, गोया कि जमहूर के नज़दीक किसी न किसी दर्जा में
तरतीब साकित हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? साहिबीन रहमतुल्लाह अलैह। यानी जबकि इमाम अबू हनीफा वजूब तरतीब के कायल हैं। और जमहूर की दलील एक तो हदीस अल बाब है और दूसरी दलील हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अगले बात की हदीस अल बाब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिदलाल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के फतवे से है, जो इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मन क़द्दमा शैअन मन हज्जही फलयुहरिक लिज़ालिका दम्मन। यहाँ पे देखिए अफ़ल वला हरज वाली हदीस का ताल्लुक है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हरज को यानी कि आसिम के माना में लिया जाता है, कोई गुनाह की नफ़ी की गई है और ना कि कफ़ारा यानी दम की। बाप है मन अजाबाल फुतिया, या यहाँ पे इस बाप की तरफ हाथ या सर की इशारे से फतवा का जवाब देना भी इशारतिल यदी वर अस्सी। तर्जुमतुल बाब की एक गर्ज है कि किसी बाप को अच्छी तरह समझाने और ज़हन नशीन कराने के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी ना कि एक बात को 3 मरतबा इरशाद फरमाते थे और इशारा बिलयद और रस उसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा यहाँ से उसका जवाब साबित फरमा रहे हैं। दूसरी गर्ज है कि चूँकि फ़तवा और क़ज़ा में फ़र्क है, क़ज़ा फैसला, यानी कि लिहाजा इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि हाथ और सर के इशारे से नफ़ियन व इस्बातन फ़तवा देना तो जायज़ है मगर क़ज़ा में जायज़ नहीं है। इसीलिए तो बाब कायम किया ना कि बाब है कि मन अजाबा फुतिया बी इशारतिल यदी व रस्सी। हदसना मूसा बिन इस्माइल क़ाल हदसना वहीब, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया। ज़रा आगे चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बह कर लिया, तो आपने हाथ से इशारा किया और फरमाया कि कुछ हरज नहीं। किसी ने कहा मैंने ज़बह से पहले हलक करा लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमा दिया कुछ हरज नहीं। अगली हदीस हदसना अल-मक्की इब्न इब्राहीम अल्लाह हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से सुना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हरज बढ़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह हरज क्या चीज़ है? आपने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह गोया आपने उससे कत्ल मुराद लिया। हदसना मूसा बिन इस्माइल अल-आहिल, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इनसे वहीब ने और इनसे शाम ने फातिमा के वास्ते से नकल किया। वो असमा से रवायत करती हैं कि मैं आयशा के पास आई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, यानी लोग क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को घन लगा हुआ। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हुए और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह पाक है। मैंने कहा कि क्या ये घन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। तो फिर भी मैं भी नमाज के लिए खड़ी होगी और नमाज तवील थी, हता कि मुझे गुस्सा आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और उसकी सिफ़त बयान फरमाई। फिर फरमाया जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई तो आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि बहश्त और दोज़ख को भी देख लिया। मुझे ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मिसल या कुर्ब का कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने फरमाया मैं नहीं जानती। हज़रत फातिमा कहती हैं यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कि कब्र के अंदर तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा, यानी कौन सा फरमाया लफ्ज़। हज़रत अस्मा ने मुझे यानी कि याद नहीं कि वो कहेगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे पास अल्लाह की अदायत और दलीलें लेकर आए, हमने उसको कबूल कर लिया, उसकी पैरवी की, वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार इस तरह कहेगा, फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सूरा यानी कि बेशक हमने जान लिया, ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शकी आदमी मैं नहीं जानती कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा, यानी कि उससे ये कह दिया जाएगा ना अब सो रहा है, यानी कि सोया रहे आराम से, जिस नम का नौमतिल औरूस पे एक हदीस में आता था ना, ठीक है। फिर वो कहेगा कि हमने जान लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शकी आदमी मैं नहीं जानती कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा था। वो मुनाफिक या शकी आदमी कहेगा जो लोगों को कहते सुना मैंने भी और वही कह दिया। तर्जुमा आया।
اب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں. تقریباً 17 آدمیوں کے بعد مشرف بالاسلام ہوئیں اور ہجرت کے موقع پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن میں تھے اور ان کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے نا، ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سفر ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے کمر کے پٹکے کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور اس کے ایک ٹکڑے سے یعنی کہ زیادہ راہ کو باندھنے سے کام لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا نا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ہمت کا پیکر تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل کتنی ہیں 56 احادیث مروی ہیں. بذالک اللہ بنطاقک ھذا الناطقین فی الجنہ قال اتیت عائشہ وہی تصلی. حضرت اسما کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ نماز پڑھ رہی تھی. تو یہ صلاۃ الکسوف تھی. کون سی نماز آ رہی ہے؟ ہاں، یہ 9 ہجری میں حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن صلاۃ الکسوف کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی تھی. تو اس موقع پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور اپنے حجرے میں سے ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہی تھی، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے نا کہ یہ حدیث موقوف ہے. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اس میں مروی ہے، تو یہ حدیث گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہ ہوئی. اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے نا کہ ایک روایت میں ارشاد نبی ہے انی اراکم من خلفی. تو یہاں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اس فعل کو دیکھ لیا تھا تو تقریر ثابت ہوگی. تو جس فعل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت ہو جائے تو وہ معتبر اور قابل استدلال ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوش گزارا کیا ہو. یعنی اس صورت میں بھی پھر کوئی اشکال نہیں رہتا. رویت جنت و جہنم جو آتا ہے اس مسئلے کو سمجھیے کہ علماء نے اس سلسلے میں متعدد احتمال بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ممکن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی حقیقی رویت حاصل ہوئی ہو. اب اس طرح کے حق تعالیٰ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے ہوں. نمبر 2 جنت و دوزخ کا دیکھنا بطور علم وحی ہوا ہے، یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں زیادہ تفصیلی اطلاعات حاصل ہوئی ہوں جو پہلے نہ ہوں. نمبر 3 علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت و دوزخ کی صورتیں مسجد نبی کی دیوار پر متمثل ہو کر سامنے آئی ہوں. اب جس طرح آئینہ کے اندر چیزوں کی صورتیں متمثل ہوا کرتی ہیں، اس کی تائید بخاری شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ کسوف کے بارے میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے جنت و نار کو اس دیوار کے قبلہ پہ ممثل دیکھا ہے. اور مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ میرے لیے جنت دوزخ یعنی کہ مذکور کی گئی ہے جس کو میں نے اس دیوار میں دیکھا. کیا جنت اور دوزخ کا اس وقت وجود ہے؟ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے نا کہ جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں. اہل سنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جنت و دوزخ پیدا شدہ ہیں، جبکہ معتزلہ اور قدریہ فرقہ میں بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جنت و جہنم کو پیدا نہیں کیا، قیامت کے دن ان کو پیدا کریں گے. لیکن یہ مسئلہ بالکل باطل ہے، قرآن حدیث کے بے شمار نصوص کے خلاف ہے. اگلا مسئلہ سمجھیے کہ مسئلہ عذاب قبر کا ہے. اہل سنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اہل ایمان کو قبر میں لذت و سرور اور نعمتیں ملیں گی اور کفار اور منافقین اور گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. پھر قبر کا اطلاق اس حصی گھڑے پر بھی ہوتا ہے جس میں میت کے جسد عنصری کو دفن کیا گیا. بہرحال آیت کریمہ میں آتا ہے کہ ولا تقم علی قبرہ میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس طرح اس کا اطلاق مرنے کے بعد برزخی مقام پر بھی ہوتا ہے. بہرحال اگر کسی کو حصی گھڑے میں دفن نہ کیا جائے اس کے لیے بھی راحت و عذاب ثابت ہے. اس کے مقابلے میں خوارج اور بعض معتزلہ عذاب قبر کا مطلقاً انکار کرتے ہیں. مثل قریب لا ادری ایش ذالک وقالت السما.
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میری استانی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتنۃ الدجال کہا تھا یا قریب من فتنۃ الدجال کہا۔ مسیح الدجال جو ہے نا، یہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، اس لیے کہ وہ مسا عرض کرے گا، یعنی ادھر سے ادھر بھاگتا اور منتقل ہوتا پھرے گا، یا اس لیے کہ وہ ممسوح عن کل حی و برکہ ہوگا، یعنی اس سے ہر خیر و برکت صاف کر دی گئی ہوگی۔ اس کو دجال اس لیے کہا جائے گا نا، یہ سب سے بڑا ملمہ ساز اور دروغ گو ہوگا، کیونکہ یہ دجل سے نکلا ہے اور جس کا معنی ملمہ سازی و دروغ گوئی کے ہیں۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، اس میں دیکھیں اختلاف ہے نا، اس اشارے کا مشار الیہ کون ہے؟ انڈر لائن کیجیے اس کو بھی۔ بعض شارحین حضرات کہتے ہیں نا کہ ھذا الرجل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ فرشتہ تھا کہ ما علمک بمحمد کہے گا، کہ جبکہ بعض روایات میں لفظ محمد کی تصریح بھی موجود ہے۔ اس صورت میں ھذا الرجل راوی کی اپنی تعبیر ہوئی۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ فرشتہ ما علمک بھذا الرجل کے کلمات سے ہی سوال کرے گا نا۔ تو عالم برزخ میں چونکہ ہر شے سامنے ہوتی ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوتا، تمام پردے دور کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض اقدس میں نظر آئیں گے، جیسا کہ چاند اپنے مستقر میں ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ قبر میں شبہ مبارکہ رکھا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا۔ بہرحال واللہ عالم، کیا قبر کا سوال اس امت سے مختص ہے یا دیگر امتوں سے بھی ہوگا؟ اس سوال کو بھی تحریر کیجئے۔ بعض کی رائے ہے کہ قبر کا سوال اس امت کے ساتھ خاص ہے، کچھ احادیث سے بھی اس رائے کی تائید ہوتی ہے، جبکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس امت کے ساتھ مختص نہیں بلکہ پچھلی امت سے بھی یہ سوال ہوگا۔ پھر اس میں اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ سوال ہر مومن اور کافر سے ہوتا ہے یا صرف ان لوگوں سے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر ہوں۔ بہرحال ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں سوال کی آزمائش صرف مومن کے لیے ہوگی یا اس منافق کے لیے جس کا شمار اہل قبلہ سے ہوتا رہا، یہاں تک کہ کافر کا تعلق ہے، یعنی اس سے قبر کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال ہر شخص سے ہوگا، خواہ مؤمن ہو یا کافر ہو۔ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں قبر کا سوال بچوں سے بھی ہوگا، جبکہ بعض لوگ اس کی نفی کرتے ہیں۔ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بن عبد القیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں اشاعت رکھیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی خبر کریں۔ اور مالک بن الحویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین کا علم سکھاؤ۔ مقصد ترجمۃ الباب یہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث الباب کے کلمات ہیں احفظوہ و احبروہ، ان کلمات میں وفد عبد القیس کی تخصیص تھی، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ترجمۃ الباب میں لا کے یہ بتلا دیا کہ ان کا حکم عام ہے، جو کچھ تم سیکھو اسے یاد کرو پھر اس کی تبلیغ کرو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میرے نزدیک اس بات کی غرض یہ ہے کہ اگر کوئی پورا عالم نہ ہو وہ تبلیغ کرے تو جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فرمایا تھا نا کہ احفظوہ واحبروہ من ورائکم، وہ لوگ تمام دینی باتوں سے واقف نہ تھے، یعنی عالم نہ تھے۔ وقال مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلکم فعلموہم۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیق ان کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، یعنی اس حدیث کو بخاری کے کئی مقامات میں نقل کیا گیا۔ یہاں اس تعلیق کو لانے کا مقصد ترجمۃ الباب کا اس بات ہے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ بصرہ میں رہائش پذیر تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے کچھ ہم عمر یعنی کہ جوان ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اور انیس جو رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بہرحال علوم جو نبوت سے فیض شاب ہوئے اور رخصت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اپنے اہل و عیال میں پہنچ کر ان کو بھی دین کی تعلیم دے۔ ان سے 15 احادیث مروی ہیں۔
اور 74 ہجری میں وفات پائی تھی اور 19 دن قیام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حدثنا محمد بن بشار الآخر حدیث سے ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ان سے غندر نے اور آگے چلتی ہوں. ابن عباس سے لوگوں کے درمیان ہی ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے دریافت فرمایا کہ کون قاصد ہے یا یہ پوچھا کہ کون لوگ ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ رعیہ کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو قوم کا آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ہم ایک دو دراز گوشہ سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے. اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام یعنی کہ حاضر نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں. تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا اور انہیں حکم دیا اللہ واحد پر ایمان لائیں. اس کے بعد فرمایا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا یعنی کہ دبا اور مضفت کے استعمال سے بھی منع فرمایا. 4تھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو یعنی کہ جمرہ بعض اوقات نقیر کہتے تھے اور بعض اوقات مقیر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان کی اطلاع پہنچا دو. جی قال شعبہ ربما قال النقیر و ربما قال المقیر. یہاں سے دیکھیے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میرے استاد ابو جمرہ کبھی کبھی تو صرف 3 ہی چیزیں یعنی حنتم دبا اور مضفت کا ذکر کرتے تھے اور گائے 4 چیزیں بیان کرتے تھے. یعنی پہلے 3 لفظ تو ہمیشہ استعمال کرتے تھے تو کبھی 4تھا لفظ نقیر بھی ذکر کرتے تھے. آگے شعبہ فرماتے ہیں کہ ربما قال المقیر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نقیر کی جگہ کبھی کبھی مقیر کہہ دیا کرتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے نا کہ گائے یعنی مضفت کے بدلے مقیر فرما دیا کرتے تھے کبھی مضفت فرما دیا تھے کبھی مقیر کیونکہ یہ دونوں ہم معنی آتے ہیں نا. باب الرحلتی فی المسئلۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ. جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے سفر کرنا کیسا ہے. اب ماقبل سے ربط لائیے. مقصود ترجمہ الباب ہے. شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا ابواب سابقہ میں متعلقاً طالب علم کے لیے سفر ثابت ہے. اب اس باب سے یہ بیان کرنا مقصود ہے نا اگر وقتی طور پہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہاں مسئلہ بتانے والا کوئی نہ ہو تو اس مسئلے کے پوچھنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. جیسے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا. تو حدیث الباب سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے نا کہ رضاعت میں ایک عورت کی شہادت معتبر ہے کیونکہ یہ درست ہے. اس باب میں اختلاف ہے نا کہ اگر مرضع شہادت دے تو صرف اس کی تنہا شہادت معتبر ہے یا نہیں. اس کو بھی تحریر کیجئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرضع کی تنہا شہادت معتبر ہے. نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی اس بات کے لیے 2 عورتوں کی شہادت معتبر ہے کسی مرد کا ہونا ضروری نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کے سلسلے میں کم از کم 4 عورتوں کی گواہی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کے اسبات کے لیے بھی نصاب شہادت ضروری ہے یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے بغیر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث باب سے استدلال کیا کہ یہاں صرف 1 مرضع کی شہادت ہے اور اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے. احناف اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. جمہور احادیث الباب کا یہ جواب دیتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قضان نہیں تھا بلکہ احتیاطاً تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعیہ عورت کو شہادت کے لیے نہیں بلوایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر زوج کو مرزا کی خبر پر یقین ہو جائے تو وہ اس کی خبر پر یقین کر کے اس پر دیانتاً احتیاطاً عمل بھی کر سکتا ہے، اسے جدائی اختیار کر لے، لیکن اگر معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ صرف اس کی شہادت پر فیصلہ کر دے۔ سمجھ آئی؟ چلو آگے چلو بولے نا، پڑھا دو۔ جی حدثنا محمد بن مقاتل، ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کی، عبداللہ نے خبر دی، عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن ابی ملائکہ نے عقبہ بن حارث کے واسطے سے نقل کیا، عقبہ نے ابو الوہاب سے بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا اور ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو جس سے اس کا نکاح ہوا تھا اس کا دودھ پلایا۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ تو نے مجھے بتلایا کہ تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح تم سے لڑکی سے تعلق رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق تو یہ کہا گیا۔ تب عقبہ نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ جی اگلا باب ہے باب التناوب فی العلم، اصول علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ تناوب کا معنی ہے نا نوبت، یعنی باری باری کام کرنے کے، ایسا کیا بنے گا؟ التناوب فی العلم کا مطلب ہوا علم حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کرنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب کا مقصد کیا تھا؟ پیچھے رہا تو کچھ نہیں ہے نا، ٹھیک تھا، صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں اس باب کا مقصد یہ کہ ضروری مصروفیات کی وجہ سے اگر علم حاصل کرنے کی فرصت نہ ہو تو تناوب کے طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شیخ یا عالم کی خدمت میں خود نہ رہ سکے تو کسی معتمد کے ذریعے اس سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا الاخر، امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن وہاب کو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن ابن سور سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس سے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں عوالی مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن یزید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا، جس دن میں آتا تو اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی دیگر باتوں کی اس کو اطلاع دیتا تھا، تو جب وہ آتا تھا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرا انصاری یعنی کہ رفیق اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا، جب واپس آیا تو میرا یعنی کہ دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ یہاں ہے؟ تو میں گھبرا کر اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، یہ معاملہ۔ اچھا، پھر میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا، وہ رو رہی تھی اور میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر۔ جی تشریح دیکھیے حدیث کی، یہاں پہ جو ہے نا جار سے کون مراد ہے؟ اس سے انصاری صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ یہ علامہ قطب الدین ابن القسطلانی کا قول ہے نا، کہ جبکہ علامہ برمادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اس سے مراد حضرت اوس بن خولی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بنی امیہ بن زید مدینہ منورہ سے محلق ایک بستی یا محلہ تھا، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا اور وہیں رہنے لگے تھے۔ نمبر 2، عوالی مدینہ سے مراد حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ کی شرقی جانب کے قریبی دیہات بتلائے ہیں، اور عوالی کی ابتدا 2 میل سے اور انتہا 8 میل پر ہوتی ہے۔ اور حادثہ عظیمہ سے مراد یہ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، چونکہ اس انصاری صحابی کو یہ خبر ملی تھی۔ یہ واقعہ حادثہ عظیمہ اس لیے تھا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عموماً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصاً رنج کا سبب تھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ انڈر لائن کیجئے، شاید یہ تھی کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی تو جواب سن کر فرت مسرت و خوشی میں اللہ اکبر کہا. ٹائم چیک کر لینا 29 ہوگی. بس ٹھیک ہے.